बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इलाही बख्श और आज हम डायबिटीज़ के हवाले से इस नशिस्त में हाजिर हुए हैं। वाज़ेह रहे कि इस वीडियो में बयान करदा मालूमात को पेशा वाराना तिब्बी मशवरा, तशखीस या इलाज का बदल ना समझा जाए। शुक्रिया। ज़ियाबतीस रोज़ अफ़ज़ू आम होने वाला वो मर्ज़ है जिसमें हमारे खून में ग्लूकोज़ की सतह बुलंद हो जाती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें या नशास्ते से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो ये निज़ाम हाज़मा की में अज्ज़ा की सूरत में या नन्हे अज्ज़ा की सूरत में तक़सीम होकर हमारी आंतों में जज़्ब हो जाती है और इंसुलिन की मदद से ये नन्हे अज्ज़ा जो कि ग्लूकोज़ की सूरत में होते हैं हमारे खुलियात में जज़्ब होकर तवानाई फ़राहम करने का ज़रिया बनते हैं। अमूमी तौर पे देखा गया है कि हम ग़िज़ा में मीठी चीज़ें भी खाते हैं और दीगर और अशिया भी खाते हैं। ये फ़ैसला करना हमारे मैदे और निज़ाम हाज़मा का काम है कि वो कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तक़सीम करें और फिर इसके बाद जब वो आंतों के ज़रिए जज़्ब हो जाए तो फिर हमारे लबलबे का काम शुरू हो जाता है कि फिर वो ग्लूकोज़ उन अज्ज़ा को खुलियात में किस तरीके से इस्तेमाल करे या उनके लिए जज़्ब की क्या सूरत बनाए। ऐसी सूरत में जब ये जज़्ब होना बंद हो जाए या कम हो जाए तो खून में हमारे ग्लूकोज़ की सतह बुलंद हो जाती है और इस बुलंद सतह को ज़ियाबतीस कहा जाता है। ज़ियाबतीस उमूमी तौर पर शकरी ज़ियाबतीस से मुराद होती है यानी डायबिटीज़ मेलाइटस। इसकी उमूमी तौर पर 3 टाइप बयान की गई है। टाइप 1 वो है जिसमें लबलबा मुकम्मल तौर पर इंसुलिन बनाने से कासिर रहता है और हमें खून में ग्लूकोज़ को खून में मौजूद ग्लूकोज़ को खुलियात के लिए तवानाई का ईंधन बनाने के लिए अलहदा से इंसुलिन लेने की ज़रूरत पेश आती है। जबकि टाइप 2 में हमारे जिस्म से इंसुलिन रिलीज़ तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि वो काफ़ी हो, इसलिए अद्वियात के ज़रिए और इंसुलिन के ज़रिए खून में ग्लूकोज़ की सतह को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। टाइप 3 जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाती है उमूमी तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान हामला ख़वातीन को होती है और ये पूरे अरसे प्रेगनेंसी के पूरे अरसे तक रहती है और इसमें उमूमी तौर पे ग़िज़ाई इलाज करके इसे कंट्रोल किया जाता है लेकिन वज़ाए हमल के बाद इसके इम्कानात नहीं रहते हैं। उमूमी तौर पे देखा गया है कि ऐसी प्रेग्नेंट डायबिटिक या गेस्टेशनल डायबिटीज़ की मरीज़ाएँ जब कुछ अरसे गुज़रने के बाद उनमें और उनके नौज़ायदा बच्चे में डायबिटीज़ होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। जहाँ तक इसके इलाज का ताल्लुक़ है, फ़िल वक्त इसका कोई शाफ़ी इलाज मौजूद नहीं है, ताहम बेहतर तराकीब के ज़रिए हम खून में ग्लूकोज़ के लेवल को मैनेज कर सकते हैं। उमूमी तौर पे इलाज के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं उन्हें 3 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। एक दवा या इंसुलिन, दूसरा ग़िज़ा और तीसरा फ़िज़िकल एक्सर्शन। जहाँ तक दवा का ताल्लुक़ है, टाइप 1 और टाइप 2 के हवाले से आपके माहिर मुआलिज या जो आपके शुगर के हवाले से मुआलिज हैं उनसे मशवरा किया जा सकता है और वो बेहतर तौर पे आपकी रहनुमाई कर सकते हैं कि आपको इस वक्त इंसुलिन की ज़रूरत है या इंसुलिन के अलावा किसी दवा की ज़रूरत है या नहीं है। वाज़ेह रहे कि दीगर अद्वियात या मैजिकल किस्म की अद्वियात के तजर्बात करने से गुरेज करें क्योंकि उमूमी तौर पे उन अद्वियात में या तो ओरल एंटी डायबिटिक अद्वियात की आमेज़िश करके फार्मूले बनाए जाते हैं या फिर ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कराया जाता है जो जिस्म में मर्ज़ियाती कैफियत पैदा करके शुगर के लेवल को कम करने का सबब बनती है, जिससे आपकी शुगर के हवाले से होने वाली पेचीदगियों
کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ برا اثر پڑ سکتا ہے اور آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ باہر کے دواؤں کی چوائس کے حوالے سے آپ کا معالج آپ کی بہتر طور پر رہنمائی کر سکتا ہے۔ اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے حصے میں اگر دیکھیں تو غذا کے حوالے سے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسی کاربوہائیڈریٹ جنہیں ہم کمپیکٹ کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں، ان کاربوہائیڈریٹ سے گریز کرنا ضروری ہوتا ہے اور چکنائیوں سے گریز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ذیابیطس ہے تو ذیابیطس کسی ایک مرض کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بیماریوں کا مجموعہ ہے، اور اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بیماریوں کے مجموعے کے اندر خون کی بڑی نالیاں یا ان سے متعلق جو اعضاء ہیں ان کو لاحق ہونے والی بیماریاں بھی ہیں، اور خون کی باریک نالیوں سے متعلق جو بیماریاں ہو سکتی ہے وہ بیماریاں بھی شامل ہیں۔ لیکن اگر آپ خون میں گلوکوز کی سطح کو برقرار رکھتے ہیں یا ایک حد تک مقررہ حد تک رکھتے ہیں تو اس صورت میں ان پیچیدگیوں سے آپ پرے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خون میں گلوکوز کی جو حد ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ عمومی طور پر جو فارمولا ڈیفائن کیا گیا ہے، جسم میں فاسٹنگ حالت میں گلوکوز کی مقدار کا تعین اور خون میں رینڈم شوگر لیول کا تعین عمومی طور پر اوسطاً کیا جاتا ہے، یعنی بہت بڑی تعداد میں تجربات کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا اوسط نکالا جاتا ہے، اس کے بعد یہ گائیڈ لائن فراہم کر دی جاتی ہے کہ عمومی طور پر یہ تصور کیا جائے کہ اتنی شوگر اگر ہوگی تو اسے نارمل سمجھا جائے گا۔ اس وقت کی گائیڈ لائن کے مطابق اگر آپ کا فاسٹنگ کا شوگر لیول 126 دو بار ایسا ہو جائے تو اس صورت میں آپ ذیابیطس کے مریض کہلائیں گے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اگر 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر شوگر لیول ہو اور ایسا 2 بار دیکھنے میں آئے تو اس صورت میں بھی آپ کو ذیابیطس کا مریض سمجھا جائے گا۔ اس کی مزید جانچ کرنے کے لیے ہم ہیموگلوبن A1C کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ ہیموگلوبن A1C بنیادی طور پر ہیموگلوبن کے بنتے وقت، جن کی عمر 90 دن کے قریب ہوتی ہے، یعنی 3 ماہ، تو ان کے بنتے وقت جو شوگر کا لیول ہوتا ہے اس کا اوسط جو ان کے بننے کے دوران ان میں فکس ہو جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ کے ذریعے جب ناپتے ہیں تو اس کا اوسط ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو عمومی طور پر 6.5% اگر کسی کا ہیموگلوبن A1C آتا ہے تو اسے ذیابیطس کا مریض نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس سے اوپر اگر ہو جائے تو اسے ذیابیطس کے مرض میں شمار کیا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اس وقت کیا کھایا جائے، تو عمومی طور پر ایسی غذائیں جن میں کاربوہائیڈریٹ کی وہ قسم جن کا GI یعنی گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے، وہ اور چکنائیاں، یہ 2 چیزیں منع کر دی جاتی ہیں۔ باقی جو اشیاء ہیں وہ ان کا استعمال جاری رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور خوراک کو آپ بار بار کھائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں وہ چیز موجود نہ ہو جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھانے میں یا جسم میں کولیسٹرول کے لیول کو بڑھانے میں کوئی کردار ادا کرتا ہو۔ مثلا نمک کا استعمال آپ کو مناسب طریقے سے کرنا ہوگا، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ غذا میں جو کچھ بھی کھاتے ہیں، ایک وقت کے کھانے کا جو 50% ہے وہ سلاد پر مشتمل ہو، دوسرا جو 50% ہے اس کا ہاف یعنی 25% روکھے گوشت، چکن یا مچھلی پر مشتمل ہو، اور اس سے مزید جو باقی جو 25% ہے وہ لو گلائسیمک کاربوہائیڈریٹ سے بنی ہوئی اشیاء پر ہو۔ بھورے چاول ہو سکتے ہیں، ہول گرین سے بنی ہوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا اس کو پاستا بنا ہوا ہے تو وہ کھا سکتے ہیں، روٹی کا جو ہے وہ ایک خاص مقدار لے سکتے ہیں، تو اس سے ہمیں شوگر کا لیول مینٹین کرنے میں مدد ملے گی۔ ایسی صورت میں غذا کے ساتھ ساتھ واک کرنا یا پیدل چلنا اور فزیکل ایکٹیویٹی کو مینٹین رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان سب سے ہٹ کر، ان 3 چیزوں سے ہٹ کر جو چوتھی چیز بہت اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو
مصروف رکھیں، اپنے ذہن کو ذیابطیس کے مرض کے خوف سے دباؤ میں نہ آنے دیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے لکھیں، باتیں کریں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی باتوں کو شیئر کریں، دوسروں کی باتوں کو سنیں، لکھیں اور اپنے مشاہدات کو نوٹ کریں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس میں فی الوقت فی زمانہ جو سوشل میڈیا کے جو بہت ساری چیزیں ہیں، اور سوشل میڈیا کی بات آ گئی تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی یہ بات واضح کر دوں کہ سوشل میڈیا پر موجود ہر چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ ذیابطیس کے حوالے سے بھی اور دیگر اور امراض کے حوالے سے بھی آپ کو ایسے ویڈیوز بھی مل جائیں گی اور ایسی بہت سارے لیکچر بھی مل جائیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس سلسلے میں بھی آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں۔ واضح رہے کہ ہر قسم کے مشورے کو سن لیں، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے اپنے معالج سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم اگر اس کی کمپلیکیشن کی طرف آتے ہیں تو کمپلیکیشن میں خون کی بڑی نالیاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں اور خون کی باریک نالیاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ خون کی بڑی نالیوں کے متاثر ہونے سے دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ خون کی بڑی نالیوں کے متاثر ہونے سے آپ کے پیروں پر جو ہے ورم آ سکتا ہے، سوزش ہو سکتی ہے، گینگرین ہو سکتا ہے یا کوئی اور کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح خون کی باریک نالیوں میں اگر رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے، اور دماغ میں یہ پھنس جائے تو فالج کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان ساری کمپلیکیشن اپنی جگہ پر ہے، ان کمپلیکیشن کا تعلق بنیادی طور پر اس کیفیت سے ہے جو کہ ڈائبٹیز کے دوران یا اس مرض کے ہونے کے بعد آپ کے خون میں مسلسل گلوکوز کا بڑھا رہنا ہے۔ اگر آپ مناسب طریقے سے یعنی ادویات کے ذریعے، انسولین کے ذریعے یا کوئی اور ذرائع سے یعنی غذا کے ذریعے آپ اپنے انسولین کو یا آپ اپنے گلوکوز لیول کو اس لیول پر رکھتے ہیں کہ وہ نارمل کی حد میں رہے، تو اس صورت میں آپ پر کسی قسم کے کوئی بد اثرات یا کسی قسم کی کوئی پیچیدگی کے اثرات نمایاں نہیں ہوتے یا ظاہر نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذیابطیس کے مریضوں کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ وہ اپنی غذا پر بھی زور دیں اور اپنی ادویات کو بھی سامنے رکھیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی، ایک سوال سامنے آتا ہے کہ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلے مریض اگر ذیابطیس کا اگر تشخیص ہو جائے تو اسے پہلے تو ادویات یا منہ سے دینے والی ادویات پر ہی رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کے جو اثرات ہیں اس پر انسولین کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک پرانی متھ ہے یا پرانا جو ہے وہ ایک دستور چلا آ رہا ہے، جس کو کہ بہرحال فی زمانہ سائنس کی نئی نئی تحقیقات نے اس کو رد کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں انسولین کی ضرورت ہے وہاں پہ انسولین ضرور لینی چاہیے۔ یہ تصور کرنا کہ اب انسولین شروع کر دیے تو اب کوئی دوائیں اثر انداز نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ انسولین ہمارے لیے منہ سے لینے والی ادویات کے مقابلے میں زیادہ مؤثر بھی ہیں اور زیادہ کم بد اثرات کی حامل بھی۔ اس لیے آپ کا معالج یہ زیادہ طے کرنے میں آپ کی مدد کرے گا کہ آپ کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ جہاں تک کہ روایتی علاج کے علاوہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے یا دوسرے اور طریقہ ہائے علاج کے ذریعے علاج کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں ایک واضح ہدایت موجود ہے کہ پہلے آپ جانچیں اور اپنے معالج سے مشورہ کریں، پھر اس کے بعد ان دواؤں کا استعمال کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسی تمام ادویات جو کہ باقاعدہ کسی تجربے سے، جسے ہم انگریزی میں رینڈم کلینیکل ٹرائلز کہتے ہیں، کے بغیر ہوتی ہیں، ان کے اثرات کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور اگر فائدہ مند ہیں بھی تو اس کے ساتھ ساتھ نقصانات کتنے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس نشست سے ہمیں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ آپ کے سوالات میری رہنمائی کریں گے اور آئندہ کے پروگرام میں ان کے جوابات کے لیے مجھے بہتر پائیں گے۔ اللہ حافظ۔